इस कारपेट पे बैठते तो मैंने आज भी ये कारपेट अपने ऑफिस में रखी हुई है कि मतलब मेरे पास ये जो जिस टेबल चेयर पे मैं बैठा हूँ ना, ये जो मेरे पास कुर्सी है, तो ये मेरे पास कुर्सी खरीदने के पैसे नहीं थे। साल में सिर्फ 2 दिन के लिए जाता था क्वेटा पेरेंट्स से मिलने के लिए। आपके पास जितने पैसे ना आप रेडी लगा ले, तो मैं कहता था शाह साहब लोग हंसेंगे, तो कहते हंसने दे। अच्छा सर, ये इंटरव्यू के दौरान ही मेरी एक नज़र आपकी एक असासे पे गई है जिस पे लिखा हुआ है 0 to 1। कहते का भी वो कोटेशन है ना कि कोई भी काम शुरू करने से पहले 100 टाइम्स सोचे, लेकिन जब डिसीजन हो गया, जब एक फैसला कर लिया तो स्टिक विद लाइक अ वन मैन। जब मैंने डिसीजन ले लिया तो शुरू में तो मेरा काम चल ही नहीं रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं जो है साथ स्टेबल रहा, इसके साथ खड़ा रहा कि नहीं यार मैंने करना है तो यही काम ही करना है। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, नेशनल पॉइंट से मैं हूं आपका मेज़बान उमर खान। आज हम बड़ी ही एक इंस्पिरेशनल वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नजम मेज़ारी हैं जिन्होंने कासिम अली शाह का एक लेक्चर अटेंड किया, उसके बाद वो ज़ीरो से हीरो बन गए। हम आपको बताते हैं उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और उसके साथ साथ आजकल जो नौजवान नस्ल है वो अपने मुस्तकबिल को लेकर बड़ी परेशान है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। हम बताएंगे कि कामयाबी के लिए मुस्तकिल मिजाजी और इसके साथ साथ पेशेंस कितना ज़रूरी होता है। तो उसकी जो मिसाल हैं नजम मेज़ारी, आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। तो नजम मेज़ारी साहिब की जो तारीफ़ थी वो तो आपने मेरे मुंह से सुन ही ली, तो अब उनसे पूछते हैं कि वो कौन सा ऐसा लम्हा था जब इन्होंने इरादा किया था कि वो एक कामयाब इंसान बनकर दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, आप मुआशरे के लिए एक बड़ी मोटिवेशन हैं, तो हमारे नाजरीन को ज़रा बताइएगा कि वो कौन सा दिन था जब आपने इरादा किया था कि मैं एक कामयाब इंसान बनकर दिखाऊंगा। जी, ये ऐसे था कि मैं शुरू में जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो बस उसको इजी लेके जा रहा था, ज़्यादा उस पर मैं एफर्ट, ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा था। लेकिन मैं उसके उन दिनों में फिर भी अपने पेरेंट्स से ना पैसे ले लेता था और मतलब उस हिसाब से अपने खर्चे चला रहा था। तो मेरे एक दोस्त आया जो कि मुझसे पहले काफ़ी देर हो चुकी थी, वो बिज़नेस स्टैब्लिश कर चुका था, बड़ा अच्छा उसका बिज़नेस जा रहा था। तो उसने मुझे एक दिन बात की, उसने कहा यार आप अभी तक भी, आपकी दाढ़ी मुझे आ गई है, आप अभी तक भी अपने पेरेंट्स से पैसे लेते हैं। तो यकीन माने वो मेरे दिन था जिसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। मुझे वाकई उस दिन वाहिद पहली दफ़ा ज़िंदगी में कोई सही मानों में शर्मिंदगी हुई कि वाकई यार एक इंसान की दाढ़ी मुझे आ चुकी है और उसके बावजूद भी अपने पेरेंट्स से पैसे लेता है। तो उसने मुझे कहा कि ये तो टाइम है कि आप अपने पेरेंट्स को सर्व करें और ये उनकी सर्विस आप करें बनिस्बत आप कि आप उनसे पैसे ले रहे हैं। तो मैंने ठान ली थी कि आप जो भी करेंगे पेरेंट्स से पैसे नहीं लेंगे, भूखे मर जाएंगे, भूखे सोएंगे, लेकिन मेहनत करेंगे और अपने बल पे ही करेंगे। और जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया और मेरे पास ऐसे दिन भी आए कि 2 दिन ऐसे भी आए कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, हालांकि फैमिली बहुत वेल ऑफ थी, लेकिन मैं क्योंकि एक अज़म लेके चला हुआ था कि मैं अपना कमाऊंगा, खुद ही खाऊंगा, तो मैंने कहा जब तक मैं, क्योंकि थोड़ा ढीठ इंसान भी था, तो मुझे था कि जब तक मैं 2 दिन भूखा नहीं सोऊंगा ना तो मुझे वो ज़रा सुकून नहीं मिलेगा। और ऐसे हुआ भी, 2 दिन मेरे पास खाने को, यकीन माने कि मैगी जो होते हैं वो मैं गर्म करके मैंने वो खाए थे। और चाहता तो पेरेंट्स से पैसे ले सकता था, लेकिन नहीं, वो सेल्फ मोटिवेशन के लिए, ताकि मैं अपने आप को खुद भी तो मोटिवेट कर सकूँ। तो वो ऐसा टाइम भी गुजारा मैंने, बड़ा टफ टाइम गुजारा। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब मैं मेहनत की, जब सही मानों में अकल आई कि बस अब जो भी है काम करना है और इसी रास्ते पे ही चलना है, तो उसके बाद अल्लाह ने बड़ा करम किया और आज हम बहुत अच्छा एक बिज़नेस है मेरा। अच्छा नजम भाई, ये बताइएगा कि कासिम अली शाह जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और हम सबके मेंटोर हैं, वो क्या दिन था जब आपने उनका लेक्चर सुना और आपने इरादा किया कि अब मैंने कामयाब इंसान बनना है, वो ज़रा हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिएगा। वो ऐसे कि शाह साहब को क्योंकि शुरू से मैं अपना मेंटोर समझता था और वो जहाँ तक जिस स्टेज पे हम पहुँचा हूँ, शाह साहब का बहुत बड़ा रोल है। तो शाह साहब को जब फर्स्ट टाइम मिला था तब भी काफ़ी मतलब डिमोटिवेट था ज़िंदगी में, वो उस तरह मकसद समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। असल में जो शुरू में जो जिस चीज़ से घबराहट थी, जिससे परेशानी थी, वो यही था कि मुझे था कि मैंने एक बड़ा कारोबार करूँ ताकि बड़े लेवल से स्टार्ट करूँ, लेकिन वो छोटे लेवल का ना बिज़नेस स्टार्ट करने का इतना वो हौसला नहीं थी, इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो शाह साहब ने मेरे अंदर ना छोटा ज़ीरो से बिज़नेस स्टार्ट करने की ज़रूरत पैदा की कि भाई आप करें, आपके पास जितने पैसे ना आप रेडी लगा लें। तो मैं कहता था शाह साहब लोग हंसेंगे, तो कहते हंसने दे। मतलब उन्होंने ना मेरे अंदर स्मॉल स्केल से बिज़नेस स्टार्ट करने की ज़रूरत पैदा कर दी। जैसे ही मेरे अंदर वो ज़रूरत पैदा हुई तो मैं, अल्लाह ने फिर कामयाबी दे दी। जैसे मैंने बताया अपने बाकी भी इंटरव्यूज़ में कि जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो ये जो कारपेट आप देख रहे हैं, इस कारपेट पे हम बैठते थे। मैंने आज भी ये कारपेट अपने ऑफिस में रखी हुई है कि मतलब मेरे पास ये जो जिस टेबल चेयर पर मैं बैठा हूँ ना, ये जो मेरे पास कुर्सी है, तो ये मेरे पास कुर्सी खरीदने के पैसे नहीं थे। तो मैं होता था, मैं कहता हूँ यार मैं कालीन पर बैठा हूँ, कोई आ जाएगा देख लेगा, कहेगा यार आप किस तरह का आपका ऑफिस है कि टेबल चेयर भी नहीं। और यकीन माने क्लाइंट आते थे, मैं उनको नीचे बिठाता था, तो अक्सर वो कहते थे कि भैया
آپ نیچے کیوں بٹھاتے ہو؟ تو میں کہا یہ ٹریڈیشنل ہے ہمارا ٹرائب کا طریقہ ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن میں اصل میں کیا کہوں کہ بھائی ہمارے پاس پیسے نہیں ہے ابھی تک ٹیبل چیئر خریدنے کے. تو بس اسی طرح کہ یہ بس شاہ صاحب نے جو ضرورت پیدا کی کہ یار آپ چھوٹے سے اسٹارٹ کریں, آپ زمین پہ بیٹھ جائیں, ٹاٹ پہ بیٹھ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس آپ کام شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا نجم بھائی, میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نارملی جب ہم کام کرتے ہیں تو آپ کے ارادے کہیں نہ کہیں متزلزل ہوتے ہیں. انسان کہتا ہے یار میں نہیں کام کر رہا, اس سے بہتر تو نوکری تھی, مطلب 30,000 40,000 ملتا تو تھا, لیکن اپنے کاروبار میں رسک بڑا ہے, لوگوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ میں نے اپنا امپائر کھڑا کرنا ہے؟ دیکھیں جی, جب آپ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, بزنس میں سب سے جو مسائل آگے چل کے نا کچھ عرصے بعد یہی آتے ہیں کہ انسان تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو جاتا ہے, ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر فار ایگزامپل اگر آپ کو ایک بزنس ارننگ دے رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یار بڑا اچھا جا رہا ہے, جاتے جاتے نا ایک دم سے ہرڈلس آ جاتے ہیں. دیکھیں بزنس میں آتے ہی ہرڈلس ہیں, مشکلات آتے ہیں. جو ایک اچھا انٹرپرینور یہی ہوتا ہے کہ جو اس کے بزنسز میں کام ہے, جو اس میں پرابلمس ہیں ان کا سلوشن فائنڈ کرنا. اگر آپ سلوشن فائنڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ تو انٹرپرینور ہی نہیں ہے, تو پھر آپ تو بزنس مین ہی نہیں ہے. تو اس طرح کے تو مسائل آتے ہیں. لیکن آپ کو نا اس کے ساتھ ساتھ انتھوزیزم جو آپ کے اندر ہوتا ہے, جو جوش ہوتا ہے کام کا, وہ آپ نے برقرار رکھنا ہے. وہ ایسے ہوگا کہ آپ بار بار آپ اپنا سورس آف موٹیویشن رکھیں. میرا سورس آف موٹیویشن یہ تھا کہ جب بھی فار ایگزامپل میں تھوڑا سا ڈاؤن فیل کرتا تھا تو شاہ صاحب کے لیکچر سن لیتا تھا, یا جن لوگوں نے کامیابی سکسیس حاصل کی تھی ان کو دوبارہ میں اسٹڈی کرنا شروع کر دیتا تھا, کیونکہ اس میں وہ کہتے تھے کہ نیور گیو اپ, کبھی بھی آپ نے ہار نہیں مانی, دوبارہ محنت کرنی ہے, پھر محنت کرنی ہے, پھر محنت کرنی ہے. تو اس طرح کی چیزیں آپ کو نا تھوڑا موٹیویٹ بھی کرنا پڑتا ہے, تبھی جا کے آپ جو ہے نا کامیاب. ورنہ اگر آپ کے پاس موٹیویشن نہیں ہے, بے شک آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کے پاس آفس ہے, اسٹاف ہے, تو ایک اسٹیج پہ آپ آ کے آپ رک جائیں گے. وہاں پہ آپ کو ضرورت پڑے گی, نہ پیسہ کام آئے گا, نہ کوئی اور چیز کام آئے گی. وہاں پہ آپ کی جو موٹیویشن ہے وہ کام آئے گی. تو اپنے سورس آف موٹیویشن زندگی میں ضرور رکھیں, جو چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی رہے. اچھا سر, آج کل کی جو لڑکیاں اور لڑکے ہیں وہ بہانے کرتے ہیں کہ جی ہمیں ماں باپ اجازت نہیں دیتے, یا ہمیں یہ چیز کرنے میں ہمیں مشکل آتی ہے. تو وہ جو ایک جمود ہے, اس کو جمود کو توڑنے کے لیے کنسسٹنسی ہے, ہارڈ ورک ہے, اور سب سے بڑی بات موٹیویشن ہے, جو کہ ہمیں قاسم علی شاہ صاحب جیسے جو ہمارے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں وہ دیتے ہیں. تو ان بچوں کے لیے جو بہانے بناتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کرنا کام, ہم یہ نہیں کرنا چاہتے, ان کے لیے کوئی ایسا لیکچر دیں کہ کم از کم آپ کی اس ویڈیو کے بعد وہ کم از کم ان کی زندگی میں ایک نئی روح پھونکتی جائے. دیکھیں ایسے جو اول تو دیکھیں بہانے سے کوئی ہوتا نہیں. اگر آج آپ بہانے کریں نا, یقین مانیں وہ دن آنے والا ہے پھر آپ کے بچے بھی آپ کے سامنے اسی طرح کے بہانے بنائیں گے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی جو ایک اچھا انٹرپرینور ہوتا ہے نا, اس کو کبھی بھی اس ٹائپ کے مسئلے نہیں ہوتے کہ فیملی کیا کہے گی, لوگ کہیں گے. جیسے میری اپنی مثال ہے, میں نے کہا کہ جب میں نے بزنس اسٹارٹ کیا تو مجھ میں بھی یہی پہلے خوف ڈر تھا کہ یار لوگ کیا کہیں گے. جیسے میں ایگزامپل ایک چھوٹے لیول سے قالین پہ بیٹھ کے آفس چلا رہے ہیں, قالین پہ کارپیٹ پہ بیٹھ کے کبھی کسی کا آفس ہوا ہے؟ میرا پہلا آفس کارپیٹ پہ تھا. تو میں یہی چیز تو شاہ صاحب نے ختم کی. اس نے کہا آپ کو اگر ریڈی بھی لگانے پڑے نا تو آپ لگا لیں, لیکن آپ ریڈی بھی ایسی لگائیں کہ ایسا بھی سموسہ لگائیں کہ پورے لاہور پورے پاکستان میں ایسا کوئی سموسہ نہ لگاتا ہو. تو چھوٹے لیول سے بھی اگر آپ اسٹارٹ کریں تو اس کو بھی بڑے شاندار طریقے سے اسٹارٹ کریں. تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونا چاہیے کہ پیرنٹس کیا کہیں گے, دوست کیا کہیں گے, یا وہ نہیں کرے. تو بہانوں سے تو کام نہیں چلتا. اگر آپ بہانے کرتے رہیں گے تو کل کے آپ کی شادی ہو جائے گی, بچے ہو جائیں گے, تو وہ سیم بہانے وہ آپ کو بھی اسی طرح کہہ رہے ہوں گے جی ہم کیا کر سکتے ہیں. اس سے چلتے نسلوں کی نسلیں جو ہے نا اس طرح خراب ہو جاتی ہیں. تو بہتر یہ کہ آپ انٹرپرینورشپ کریں, بزنس کی طرف ہیں, وہ جو ڈی این اے ہے پھر وہ اپنے بچوں میں انٹیگریٹ کر دیں, تاکہ آپ کی اگلے آنے والی پوری نسلیں جو ہے نا وہ بزنس کی طرف ہوں, انٹرپرینورشپ کی طرف ہوں. اچھا سر, آخر میں یہ بتائیے گا کہ بالکل آپ ہمارے لیے ایک انسپریشنل سٹوری ہیں. آپ نے ہمیں بڑا گائیڈ کیا ہے کہ کس طرح آپ نے ایک ٹرائی اینگل میں رہنا ہے, اور زندگی سکسیس کے لیے قربانی بہت ضروری ہے. آخر میں جو آج کل کے نئے اسٹارٹ اپس ہیں, جو نوجوان نسل ہیں, ان کو ایک لیکچر دیجیے گا کہ وہ اس سے بڑا سیکھ سکیں. جی میں دیکھیں جو بھی نئے اسٹارٹ اپس ہیں, جتنے بھی نئے لوگ آ رہے ہیں, میں ان کو ایک چیز ہمیشہ کہوں گا, فرسٹ آف آل جو ہے نا آپ وہ دیکھیں کہ آپ کا پیشن کیا ہے. کبھی دوسرے کو فالو نہ کریں. یہ نہیں کہ ملک ریاض نے پراپرٹی میں نام بنایا تو آپ کہیں گے جی میں بھی ملک ریاض بن جاؤں گا. بل گیٹس نے, یا آپ کے پاکستان میں اور بھی بڑے لوگ ہیں جو آئی ٹی کمپنیز چلا رہے ہیں, تو سلیم غوری جن کا نام ہے, تو اگر آپ کہیں گے کہ یار یہ دیکھیں انہوں نے آئی ٹی میں اتنا نام بنایا, اتنا پیسہ بنایا, تو بھائی وہ اس لیے بنایا کیونکہ وہ ان کا اسکل ہے. اگر آپ کہیں گے جی میں بھی نجم مزاری اگر اروما تھراپسٹ ہے, میں بھی اروما تھراپسٹ بن جاؤں گا, تو یہ میرا پیشن ہے, میرا شوق ہے. یا آپ اگر میڈیا میں آپ لوگوں نے نام بنایا تو کوئی آپ کو دیکھ کے میڈیا میں آ جائے, شاید وہ نام نہ بنا سکے. تو یہ کہ اپنا پیشن دیکھیں, اپنے وے آف انٹرسٹ دیکھیں کہ آپ کیا ہے, وہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں. اگر ایک چیز میں اول تو قائد اعظم کا بھی وہ کوٹیشن ہے نا کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے 100 ٹائمز سوچیں, لیکن جب ڈیسیجن ہو گیا, جب ایک فیصلہ کر لیا تو اسٹک ود لائک اے ون مین, پھر ایک یا انسان کی طرح کھڑے رہیں. تو میں نے کافی ٹائم لگایا اپنے کام کا ڈیسیجن لینے میں کہ میں نے کیا کرنا ہے, لیکن جب میں نے ڈیسیجن لے لیا تو شروع میں تو میرا کام چل ہی نہیں رہا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی میں جو ہے اس کے ساتھ اسٹیبل رہا, اس کے ساتھ کھڑا رہا کہ نہیں یار میں نے کرنا ہے تو یہی کام ہی کرنا ہے.
ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ ہمیں انٹرویو دینے کے لیے. آپ کی جو ایک ویڈیو ہے بڑی انسپریشنل تھی اور آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت نکالا ہمیں دینے کے لیے. ہم انشاءاللہ آپ کی جو ویڈیو ہے یہ جو نوجوان دیکھیں گے وہ ضرور اس سے سیکھیں گے اور اس جو ویڈیو ہے مشعل راہ کے طور پہ وہ اس کو اپنی زندگی پہ نافذ کریں گے. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں آپ ہمیں اور ہمارے جو مختلف میڈیا کے لوگ ہیں انہیں انٹرویوز دیں تاکہ نوجوان نسل کے لیے آپ ایک مثال بن سکیں. سر آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا. اتنی ساری موٹیویشن کے بعد اب نجم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جو ایکچولی جو ایروما تھراپی ہوتی ہے وہ ایکچولی ہے کیا، اس کا لٹرل میننگ کیا ہے. سر بتائیے گا جو ایروما تھراپی ہے اس کو یہ کیا ہے، ہمیں نہیں ابھی تک پتہ اس کا. جی اروما تو میں کو کہتے ہیں تھیراپی ٹریٹمنٹ، یعنی کہ کوئی بھی علاج ٹریٹمنٹ اگر وہ خوشبو سے کیا جا رہا ہے، کوئی بھی کر رہا ہے، کوئی بھی شخص کر رہا ہے تو وہ شخص اروما تھراپسٹ کہلاتا ہے. اروما تھراپی میں کافی ایرومیٹک آئلس آتے ہیں. یہ نیچرل آئلس ہوتے ہیں جو کہ پتوں سے یا لیو سے نکالے جاتے ہیں. اسٹیم ڈسٹیلیشن ایک میتھڈ ہوتا ہے اس کے تھرو. یہ ایک خاص آئلس ہوتے ہیں اور یہ ہائیلی کانسنٹریٹڈ ہوتے ہیں کہ کچھ آئلس تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل تیزاب کی طرح کافی ہائیلی کانسنٹریٹڈ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو ٹچ کریں تو آپ کو ایچنگ یا برننگ سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور ان آئلس کو جسٹ آپ نے اسمیل کرنا ہوتا ہے. اور یہ طریقہ علاج کافی پرانا ہے. ابن سینا بولی سینا نے اس پہ کام کیا، اس کے بعد ایجپشن نے کام کیا، یورپ کنٹریز میں اس پہ بڑا زیادہ کام ہو رہا ہے. اور اگر آپ حدیثوں میں بھی پڑھیں تو بھی اس کے نرگس کے پھول کا کافی ذکر آیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ جو ہے نا نرگس کے پھول کو جو اسمیل کر لیا کرو، نہیں تو ہفتے میں کر لیا کرو، نہیں تو دن میں ایک دفعہ کر لیا کرو. تو حدیثوں میں بھی، اور آپ کو پتہ ہے خوشبو ویسے بھی ایک سنت ہے، تو حدیثوں میں بھی ذکر آیا ہے. تو مسلم کنٹریز میں بھی کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے. اود جس طرح کا ایک آپ عربی کنٹریز میں جلا کے خوشبو کے تھرو ہی ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ اسٹیم لے رہے ہوتے ہیں، وہ بھاپ وہ جو اسمیل لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اروما تھراپی کی ایک ایگزامپل ہے. تو اس کے تھرو ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، اسٹریس ہے، نیند کے مسئلے مسائل ہیں، اور بھی کافی ڈس آرڈر ہیں، ڈائٹ کے ایشوز ہیں. ہر طرح کے مسئلے جو ہے نا آپ خوشبو کے تھرو بھی حل کر سکتے ہیں. لیکن یہ تب ہو سکتا ہے اگر آپ کا اسٹیج 1 یا اسٹیج 2 میں، اگر آپ بہت سیریس لیول تک پہنچ چکے ہیں تو پھر آپ کو پراپر ایک ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا پڑے گا. لیکن اگر بگننگ میں ہے، فار جیسے کہ نیند کے اگر اسٹارٹ میں کوئی مسئلے مسائل آ گئے تو آپ اروما تھراپی کو کور کر سکتے ہیں وداؤٹ سائڈ افیکٹ. اور بہت سستا طریقہ استعمال بھی ہے اور آسان بھی ہے. سر مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے حکیمی علاج کو ماڈرن کر دیا ہے. آپ بالکل ایسے بالکل آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو پروڈکٹس ہیں یہ پنسار پہ حکیموں پہ یہ سارے پروڈکٹس جو رول رہے ہوتے تھے، ہم نے انہیں پروڈکٹس کو پکڑ کے برانڈ کر کے اچھی لیبلنگ اچھی ڈیزائننگ میں کر کے ہر کسٹمر تک پہنچایا ہے. اچھا سر، یہ انٹرویو کے دوران ہی میری ایک نظر آپ کی ایک اثاثے پہ گئی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے 0 to 1. مطلب سر مطلب جو موٹیویشن ہے اور جو کاروبار ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. اور ہم بالکل امید کرتے ہیں جی یہ جو چیزیں آپ کی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب کرے اور آگے آنے والے وقت میں ہم آپ کو دیکھ کے بہت کچھ سیکھیں. جب مزاری صاحب کا جو آپ نے آج انٹرویو سنا وہ آپ کو کیسا لگا؟ اور آج کی جو ویڈیو تھی اس میں ضروری بات یہ تھی کہ جو قربانی ہے اس کے بغیر کوئی چیز اچیو نہیں کی جا سکتی. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کئی دن کئی سال اپنے دوستوں سے رشتہ داروں سے نہیں مل سکتے تھے، لیکن آج اس کا پھل انہیں ملا ہے اور 0 سے وہ ہیرو بن گئے. زندگی میں قربانی کے بغیر کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا. ایسی مزید ویڈیوز کے لیے آپ نیشنل پوائنٹ کو دیکھتے رہیے اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.